इस्लामिया यूनिवर्सिटी भावलपुर का मुबैना 5500 से जायद फीमेल स्टूडेंट्स की उरिया तस्वीर और वीडियोस का स्कैंडल, क्या इसमें कोई हकीकत है या ये एक एग्जैजरेट किया हुआ एक प्रोपेगेंडा है? क्या खवातीन को वाकई इस्लामिया यूनिवर्सिटी भावलपुर की फैकल्टी ब्लैकमेल करती थी और हिरासा करती थी? क्या मेजर एजाज शाह के मोबाइल से वाकई 5500 तालबात की उरिया तस्वीर और वीडियोस मुबैना तौर पर रिकवर हुई हैं? यूनिवर्सिटी की सिक्योरिटी इंटेलिजेंस और सीक्रेसी ऑफिसर्स का क्या किरदार रहा है और क्या वाकई वो भी खवातीन को हिरासा करने में मुबैना तौर पे मुलव्वस रहे या नहीं रहे? इस पूरे स्कैंडल के पीछे पस पर्दा किरदार और मुहर्रिकात क्या हैं? वफाकी वजीर तारिक बशीर चीमा और उनके बेटे का इस पूरे स्कैंडल में क्या किरदार है? पुलिस और उसके साथ साथ मीडिया का क्या मनफी किरदार रहा है इस पूरे जो मुबैना स्कैंडल है इसमें? 27,000 से जायद फीमेल स्टूडेंट्स की फैमिली क्या अपनी बच्चियों को दोबारा इस्लामिया यूनिवर्सिटी भेजेंगी भी या नहीं भेजेंगी? अस्सलाम वालेकुम, फेक न्यूज़ बस्टर विद फ़खर दुरानी में खुश आमदीद। इस्लामिया यूनिवर्सिटी भावलपुर का जो मुबैना स्कैंडल है 5500 से जायद ख़वातीन की मुबैना तौर पे और वीडियोज़ और उरिया तस्वीर के हवाले से इसने पूरे मुल्क को हिला के रख दिया कि पूरा मुल्क ये सोचने पे मजबूर हो गया कि कैसे इतने बड़े पैमाने पे एक यूनिवर्सिटी के अंदर खवातीन को हिरासा किया जाता रहा, ब्लैकमेल किया जाता रहा और पूरी की पूरी इंतज़ामिया यूनिवर्सिटी की भी खामोश रही और उसके साथ साथ जो लोकल मकामी इंतज़ामिया है वो भी खामोश रही। लेकिन जैसे ही ये एक स्कैंडल ब्रेक हुआ उसके बाद मुख्तलिफ कानून नाफिज करने वाले इदारे भी हरकत में आए। वो तमाम अपने तौर पे, चाहे वो ISI है, MI है, उसके साथ साथ IB है, ये तीन जो प्रीमियर जो इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं उन्होंने भी अपने तौर पे तहकीकात की हैं। जबकि पंजाब हुकूमत की तरफ से एक अ, 3 रुकनी कमेटी कायम की गई है, वो उन्होंने भी अपने तौर पे तहकीकात की और उनकी फाइंडिंग्स जो है वो रिपोर्ट मुरतब करके वो चीफ मिनिस्टर को फाइनल करके भेज दी है। जबकि पुलिस भी इसके ऊपर इन्वेस्टिगेट कर रही है। लेकिन जैसे ही ये स्कैंडल आया तो उसके बाद मैंने सोचा कि इसके ऊपर तहकीकात की जाए कि क्या वाकई इतने बड़े पैमाने के ऊपर खवातीन को यूनिवर्सिटी के अंदर हिरासा किया जाता रहा या ये इसको एग्जैजरेट करके किया गया है। इन तमाम तर सवालात और उसके साथ साथ ही एक ये सोच के 27,000 से जायद तालबात इस यूनिवर्सिटी में जेर तालीम है, वो 27,000 के 27,000 फैमिलीज इससे अफेक्ट हुई हैं और हर एक फैमिली के जहन में ये सवाल आया है कि क्या वाकई हम अपनी बच्चियों को इस्लामिया यूनिवर्सिटी भावलपुर दोबारा पढ़ने के लिए भेजें भी या ना भेजें? और उसके साथ साथ ये भी कि उनकी ये सिर्फ 5500 खवातीन नहीं बल्कि पूरे जनूबी पंजाब के हवाले से और उनकी बच्चियों के किरदार पे सवाल उठाया गया था और ये सवाल उठाने में और ये जो मुबैना स्कैंडल है उसको स्कैंडलाइज करने में ये पुलिस और मीडिया का किरदार बहुत ज़्यादा अहम है। इसके ऊपर भी बात करेंगे प्रोग्राम की तफसीलात में। सबसे पहले हम ये बात कर लेते हैं कि ये जो मुबैना स्कैंडल है ओरिजिनेट कहाँ से हुआ, इसकी इब्तदा कहाँ से हुई। अगर इसकी तफसील में जाएं तो मैं आपको बताता चलूं कि जून 2021 में IB ने, जो कि पाकिस्तान की सिविलियन जो इंटेलिजेंस एजेंसी है, इंटेलिजेंस ब्यूरो, उन्होंने एक रिपोर्ट मुरतब की जिसमें उन्होंने ये दावा किया कि जो इस भावलपुर है उसमें उसकी अशराफिया, उसकी जो सिविल सोसाइटी है, उसमें जो पॉलिटिशियंस हैं, पुलिस ऑफिशल्स हैं, आर्मी ऑफिशल्स हैं, ये तमाम के तमाम मुबैना तौर पे मुलव्वस हैं ड्रग पेडलिंग में और उसके साथ साथ जो सेक्स के हवाले से या जो नाइट पार्टीज होती हैं उसमें मुलव्वस हैं। उसमें उन्होंने बाकायदा नाम लेकर जो पुलिस ऑफिशल्स हैं उनके भी नाम लिए। उसके साथ साथ जो सियासतदान हैं उसमें PTI के हैं, जो दीगर जो सियासी जमातें हैं उनके लोकल सियासतदान, वो भी मुबैना तौर पे मुलव्वस पाए गए। और उसके साथ साथ जो एक और काबिल ज़िक्र नाम था वो था ये जो मौजूदा वफाकी वज़ीर हैं तारिक बशीर चीमा, इनका नाम भी, इनके बेटे का वली दाद चीमा का नाम भी उस IB की खुफिया जो रिपोर्ट थी उसमें मुबैना तौर पे मौजूद था। साथ साथ इन पॉलिटिशियंस और जो सिविल सोसाइटी है इनके साथ साथ यूनिवर्सिटी के कुछ प्रोफेसर्स के नाम भी उस IB की रिपोर्ट में शामिल थे कि ये तमाम लोग भावलपुर की जो फार्म हाउसेस हैं वहाँ पे रात को नाइट पार्टीज करते हैं जिसमें खुलेआम ड्रग्स का भी इस्तेमाल होता है, मुजरा होता है, डांस होता है या जो सेक्स के हवाले से भी इल्ज़ामात लगाए गए।
یہ رپورٹ تمام جو متعلقہ ادارے تھے ان تمام کو بھیجی گئی، لیکن افسوس کہ یہ رپورٹ کو دبا دیا گیا اور پولیس نے اس کے اوپر کوئی کارروائی نہیں کی۔ اسی دوران یہ وقت گزرتا رہا، 2 سال گزر گئے۔ یہ مجھے جو مختلف لوگوں سے بات ہوئی وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ پھر سے ایک سرفیس کیوں ہوا یہ معاملہ، تو اس کے حقائق کچھ اس طرح ہیں کہ یہ جو وفاقی وزیر ہیں طارق بشیر چیمہ، ان کے بیٹے ولی داد چیمہ کا حوالے سے یہ الزام لگایا گیا کہ یہ ڈرگ ایڈکٹ ہو گئے تھے، اور ان کو اس ڈرگ یہ جو نشہ ہے اس پہ لگانے والے کوئی اور نہیں، طارق بشیر چیمہ کے اپنے ہی ایک جو قریبی ورکر تھے، پولیٹیکل ورکر تھے، احسان جٹ، انہوں نے لگایا تھا۔ احسان جٹ کو طارق بشیر چیمہ نے اسلام آباد میں ایک وزارت میں گریڈ 17 میں نوکری دلوائی تھی، اور ہر ٹائم ان کے ساتھ ہوتے تھے۔ سوشل میڈیا کے اوپر طارق بشیر چیمہ اور اس کے ساتھ ساتھ ولی داد چیمہ کے ساتھ احسان جٹ کی تصاویر وائرل ہیں، دیکھ سکتے ہیں آپ، یہ ہر ٹائم ان کے ساتھ ہوتا تھا۔ لیکن جیسے ہی طارق بشیر چیمہ کو یہ علم ہوا کہ ان کے بیٹے کو نشے کا عادی کرنے والا کوئی اور نہیں احسان جٹ ہے، تو طارق بشیر چیمہ نے اس کو سبق سکھانے کے لیے اس کو پولیس کے ذریعے بند کروا دیا۔ یہ 1.5 سے 2 مہینہ پہلے کی بات ہے کہ احسان جٹ کے خلاف ایک ایف آئی آر درج ہوئی جس میں یہ لکھا گیا ہے کہ احسان جٹ عرف احسانہ کنجر، آپ اندازہ لگا لیں کہ یہ جو مبینہ طور پہ طارق بشیر چیمہ کا ہی اس کے پیچھے ہاتھ بتایا جا رہا ہے احسان جٹ کے خلاف جو کارروائی کرنے کا، تو غصہ کتنا تھا کہ اس میں ایف آئی آر کے اندر بھی ان کو اس طرح کے ناموں سے وہ پکارا جا رہا ہے۔ بہرحال پولیس نے جو ایف آئی آر ہے اس میں یہ لکھا کہ ان سے 1600 گرام چرس برآمد ہوئی ہے اور 25 گرام کے قریب آئس برآمد ہوئی ہے احسان جٹ سے۔ اب میں تھوڑا سا آپ کو یہ بتاؤں کہ احسان جٹ ہے کون۔ احسان جٹ دراصل اسلامیہ یونیورسٹی بھاولپور کا ہی ایک المنائی ہے، وہیں سے فارغ التحصیل ہے، اور یہ صرف ایک اسٹوڈنٹ ہی نہیں تھا بلکہ جو اسٹوڈنٹ یونین ہوتی ہیں اس میں اسلامیہ یونیورسٹی بھاولپور میں جو سب سے ایک جو فعال تنظیم ہے اسٹوڈنٹس کی وہ ہے اے ٹی آئی۔ یہ احسان جٹ اے ٹی آئی کا عہدیدار رہا تھا۔ اب یہ انویسٹیگیشن کے دوران یہ بھی پتہ چلا کہ یہ جو احسان جٹ ہے یہ اسلامیہ یونیورسٹی بھاولپور کے چیف سیکیورٹی آفیسر اعجاز شاہ کے ساتھ بھی رابطے میں تھے، اور ان کے جو کانٹیکٹ ڈیٹیل میں اس کا اعجاز شاہ کا بھی نام تھا۔ میں نے جو یونیورسٹی انتظامیہ ہے ان سے یہ پوچھا کہ یہ اعجاز شاہ احسان جٹ جو کہ ایک نون ڈرگ پیڈلر تھا اس کے ساتھ کیوں رابطے میں تھا، آخر کیا وجوہات تھی، تو اس پہ یونیورسٹی انتظامیہ یہ کہتی ہے کہ ایک تو یہ کہ اعجاز شاہ یہ خود اپنے طور پہ بھی انویسٹیگیٹ کر رہے تھے کہ کیا یونیورسٹی کے اندر ڈرگ پیڈلنگ ہو رہی ہے، ڈرگ کا استعمال ہو رہا ہے، اور یہ ان کی تحقیقات کے حوالے سے اس کے ساتھ رابطے میں تھا۔ اور جو دوسرا ایک ریزن تھی وہ یہ کہتے ہیں کہ کیونکہ اسٹوڈنٹ یونین کا بڑا اہم رول ہے اسلامیہ یونیورسٹی کے اندر، اور یہ جو احسان جٹ تھا یہ ایک سابق عہدیدار تھا اے ٹی آئی کا، تو ان سے سن گن لینے کے لیے یا ان سے ہر ٹائم کوئی نہ کوئی انفارمیشن لینے کے لیے کہ اے ٹی آئی اب کیا سوچ رہی ہے یا دیگر جو طلبہ تنظیمیں ہیں وہ کیا سوچ رہی ہیں، تو بطور ایک چیف سیکیورٹی آفیسر یہ اس کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ اپنی یونیورسٹی کے جو سیکیورٹی کے حوالے سے یا اوور آل جو لا اینڈ آرڈر کی سچویشن ہے اس کے حوالے سے ادھر ادھر سے انفارمیشن لینے کے لیے۔ اب یہ جو احسان جٹ اکیلا اس یہ جو مبینہ اسکینڈل ہے ایک کردار نہیں ہے، اس کے ساتھ 3 اور خواتین ہیں جو اس پورے جو ڈرگ اور سیکس جو اسکینڈل ہے اس کی سینٹرل کیریکٹرز ہیں۔ اس میں ایک ہے طلعت عرف زیمش، یہ احسان جٹ اور یہ دونوں مبینہ طور پہ ان کا یہ نکاح میں بھی رہے اور کچھ عرصہ اکٹھے رہے، اس کے بعد ان کی آپس میں علیحدگی ہو گئی، تو یہ جو طلعت ہے یہ پولیس کی انفارمنٹ بن گئی، اور اس کے ساتھ جو 2 اور کردار ہیں جس کے بارے میں مختلف جو میں نے انویسٹیگیٹ کیا معلوم ہوا کہ ایک آسیہ باجوہ ہے اور تیسری جو ہے ایک زینب غفار ہیں نام کی 2 اور خواتین ہیں۔ یہ پرائیویٹ ہاسٹلز چلاتی تھی بھاولپور کے اندر، اور یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے جو مختلف میری پولیس حکام سے بات ہوئی وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ فیمیل اسٹوڈنٹس کو بلیک میل کرتی تھیں، اور اس کے بعد پھر یہ ان کو یہ جو نائٹ پارٹیز ہوتی تھی بڑے بڑے فارم ہاؤسز میں بھاولپور میں، یہ ان میں لے جایا جاتا تھا ان اسٹوڈنٹس کو۔ تو یہ 4 کردار تھے جو ڈرگ پیڈلنگ کے حوالے سے اور جو سیکس کے حوالے سے بڑا اہم ان کا رول تھا۔ تو اسی دوران ہی میں نے پھر یہ پوچھا کہ اس میں اعجاز شاہ کا کہاں پہ کردار آتا ہے، تو وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو ان میں سے ایک
زینب غفار نامی جو خاتون ہے، یہ بھی پولیس کی انفارمنٹ تھی اور اس کو ہنی ٹریپ کے طور پہ استعمال کیا گیا اس اعجاز شاہ کو پکڑنے کے لیے۔ جو مختلف حکام سے بات ہوئی اور جو یونیورسٹی کے جو انتظامیہ ہے وہ یہ دعویٰ کرتی ہے کہ اعجاز شاہ کو ہنی ٹریپ کر کے یہ کہا گیا اس زینب غفار کی طرف سے کہ میں آپ کو تمام جو ڈرگ کے حوالے سے یونیورسٹی کے اندر کون سپلائی کرتا ہے، کون استعمال کرتا ہے، کون بیچتا ہے، یہ تمام تر انفارمیشن دوں گی اور تمام لسٹ دوں گی۔ تو اس دن جس دن یہ اعجاز شاہ کو پکڑا گیا، اعجاز شاہ اسی زینب غفار سے ہی ملنے جا رہے تھے اور راستے میں ان کو پولیس نے پکڑ لیا۔ اب جب یہ ان کو پکڑا گیا اعجاز شاہ کو، تو ان کی جو باقاعدہ طور پہ انٹیروگیشن کی گئی، اس دوران ایک اور کردار نمودار ہوتے ہیں، وہ بھی بھاولپور کے ایک لوکل کوئی یوٹیوبر ہے جس کی پولیس کے ساتھ زیادہ اٹھنا بیٹھنا ہے۔ جو مختلف جو حکام ہیں ان سے بات ہوئی اور اس کے ساتھ ساتھ جو یونیورسٹی انتظامیہ ہے ان سے بات ہوئی، وہ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ جس ٹائم ان کو پکڑا گیا اعجاز شاہ کو، تو پولیس نے اعجاز شاہ کو یہ کہا کہ آپ سے ایک آئی بی کے ایم آئی کے کرنل ملنے آئے ہوئے ہیں، وہ آپ سے ملنا چاہتے ہیں۔ اعجاز شاہ جو کہ اس ٹائم مصیبت میں تھا، وہ کہتے ہیں کہ وہ اس نے جو ہے یہ اپنے لیے غنیمت سمجھا، کیونکہ یہ بھی فوج سے تھا، تو اس نے جو ہے وہ ان کے ساتھ ملنا کے لیے اور یہ تمام طر اپنے جو وہ کہتے ہیں کہ آ، دکھڑے بیان کیے یا جو انفارمیشن تھی وہ دی یا جو بھی تھا وہ تمام تر جو ہے، اور یہ جو مختلف ذرائع ہیں یہ بتاتے ہیں کہ یہ وہ یوٹیوبر تھا جس کو پولیس نے ایک فیک ایم آئی کا کرنل بنا کے پیش کیا، اور اس نے خفیہ کیمرے کے ذریعے وہ اعجاز شاہ کو جو انٹیروگیشن کے دوران ہی وہ جو بیانات دے رہا ہے وہ تمام تر ریکارڈ کر لیے، جو کہ بعد میں سوشل میڈیا کے اوپر بھی غالباً چلائے گئے اس یوٹیوبر کی طرف سے۔ تو یہ ایک تو پولیس کا کیا اس کے پیچھے موٹو تھا کہ ایک آپ نے آ، ایک فیک ملٹری آفیشل بنا کے آپ نے ایک جو ہے وہ یونیورسٹی کے آفیشل کے ساتھ ملوایا اور اس سے جو اگلوانا تھا وہ اگلوایا گیا۔ بہرحال یہ تو جب پولیس نے انٹیروگیٹ کیا، اس سے پہلے جون میں ایک یونیورسٹی کے جو ٹریجر تھے ڈاکٹر ابو بکر، ڈائریکٹر فائنانس ہے اسلامیہ یونیورسٹی بھاولپور کے، ان کو گرفتار کیا۔ ان کے موبائل سے بھی جو کچھ ڈیٹا برآمد ہوا اور اعجاز شاہ سے کے موبائل سے جو ڈیٹا برآمد ہوا، پولیس نے ایک اسپیشل انٹیروگیشن رپورٹ بنائی جس میں ان دونوں کے واٹس ایپ کی کچھ اسکرین شاٹس لگائے گئے جس میں یہ مختلف خواتین کے ساتھ بات کرتے ہوئے پائے جاتے ہیں۔ اس میں جو اعجاز شاہ ہے یہ کوئی 5 سے 6 خواتین کے ساتھ جو ہے وہ رابطے میں یا بات چیت کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ڈاکٹر ابو بکر ہیں وہ بھی اس طرح 5 سے 6 خواتین اور حضرات کے ساتھ بات چیت کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔ ڈاکٹر ابو بکر جو ہیں وہ جو مختلف میلز کے ساتھ بات کر رہے ہیں، وہ ڈرگ یا الکوہل کے حوالے سے بھی ان کی وہ بات ہو رہی ہے، خواتین کے ساتھ بھی بات ہو رہی ہے، جبکہ اعجاز شاہ کے ساتھ بھی اسی طرح کا خواتین کے ساتھ بات بھی ہو رہی ہے، کچھ ایسی قابل اعتراض تصاویر بھی ہیں۔ تو یہ ٹوٹل ملا کے جو پولیس نے اپنی اسپیشل انٹیروگیشن رپورٹ بنائی ہے اس میں آدھے درجن کے قریب اعجاز شاہ کے موبائل سے خواتین کے ساتھ بات چیت کے اسکرین شاٹ لگائے گئے ہیں اور آدھے درجن ڈاکٹر ابو بکر کے۔ تو یہ اس سے زیادہ جو ہے اگر ہوتے تو یہ پولیس وہ بھی شاید اس کو وہ انیکس کرتی اپنی جو انٹیروگیشن رپورٹ ہے اس کے ساتھ۔ ایف آئی آر میں بھی یہی جو ہے وہ متن درج ہے کہ یہ ان کے موبائل سے مبینہ طور پہ خواتین کی عریاں تصاویر اور ویڈیوز برآمد ہوئی ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ آئس برآمد ہوئی ہے، لیکن حیران کن طور پہ جب یہ پولیس نے انٹیروگیشن رپورٹ اور اس کے ساتھ ساتھ جو ایف آئی آر ہے اس کے بعد جب یہ عدالت میں مجسٹریٹ کے سامنے پیش کیا گیا اور ان کا جسمانی ریمانڈ لینے کے لیے، اس میں بھی پہلی بار یہ دعویٰ کیا گیا کہ ان سے بہت زیادہ عریاں تصاویر اور ویڈیوز برآمد ہوئی ہیں، تو ہم اس کی فردر جو موبائل ہے اس کے فورینزک جو ہے وہ ٹیسٹ کرانا چاہتے ہیں، تو ہمیں جو جسمانی ریمانڈ ہے وہ 14 دن کا دیا جائے۔ جو مجسٹریٹ تھا انہوں نے انیشلی 3 دن کا دیا۔ 3 دن کے بعد جو ایک حیران کن ایک ٹوسٹ آیا اس ساری اس میں کہانی میں، وہ یہ ہے کہ پولیس جو آئی او تھے انویسٹیگیشن آفیسر، انہوں نے مجسٹریٹ کو ایک ان ریٹن یہ لکھ کے دیا ہے کہ ہمیں مزید ان کے ریمانڈ کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں ان کے جو صرف جو ڈرگ کے حوالے سے انویسٹیگیٹ کرنا تھا وہ ہو گیا ہے،
اور یہ جو سیکس کے حوالے سے وہ ٹوٹلی ایکسکلوڈ کر دیا گیا، وہ جو پارٹ تھا کہ ان کے موبائل سے اریاں تصاویر وغیرہ یہ برآمد ہوئی ہیں، یا جو خواتین کے بلیک میل کرنے کے حوالے سے اگر کوئی اس طرح کے جو ایویڈنس ہے وہ بھی برآمد ہوئے ہیں یا نہیں ہوئے. تو یہ تمام جو ایک چیپٹر تھا جو سیکس کے حوالے سے یا ہراسمنٹ کے حوالے سے یا جو اریاں تصاویر یا ویڈیوز کے حوالے سے، یہ پورے کا پورا پولیس کی چلان سے غائب تھا. اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ کیا پولیس کو پریشرائز کیا گیا ہے کہ یہ جو سیکس والا پارٹ ہے یہ ایکسکلوڈ کر دیا جائے اپنی جو انویسٹیگیشن ہے اس سے، یا واقعی پولیس نے اس کو پہلے ایگزیجریٹ کیا تھا اور بعد میں جب یہ انہوں نے دیکھا کہ ہم اس کو ثابت نہیں کر سکتے کورٹ آف لاء میں، تو انہوں نے یہ چیپٹر ہی سرے سے غائب کر دیا. یہ تو پولیس ہی اس کا بہتر طور پہ جواب دے سکتی ہے، لیکن پولیس نے یہ پورا جو اس میں اپنے چالان میں یہ سارا کے سارا ختم کر دیا. اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ اگر یہ نہیں تھا تو پہلے اتنے بڑے دعوے کیوں کیے گئے ایک ایسے ایک نوٹوریس قسم کے یوٹیوبر کو ایکسیس دے کے، اور پھر اس کے بعد یہ پراپیگنڈا کیوں کیا گیا کہ 5500 سے زائد خواتین کو ہراساں کیا گیا ہے، ان کی اریاں تصاویر برآمد ہوئی ہیں، ان کے جو ہے وہ ہراسمنٹ کے حوالے سے یہ سارا، تو یہ کیوں آخر کیا گیا؟ یہ ایک کوشچن ہے جو پولیس کو اس کا جواب دینا چاہیے بہرحال ہر صورت میں. اس میں میڈیا نے جو ایک نیشنل میڈیا ہے اس نے منفی کردار ادا کیا کہ یہ انفارمیشن اگر سوشل میڈیا سے سرکولیٹ ہوتی ہوئی آئی تو بجائے اس کے کہ اس کو فیکٹ چیک کیا جاتا، یہ پوری کنفرمیشن لی جاتی کہ کیا واقعی اتنے بڑے لیول کا یہ اسکینڈل ہے بھی یا نہیں. پولیس جو میڈیا ہے اس نے ایز اٹ از ہی اس کو رپورٹ کرنا شروع کر دیا، یہ تردد کیے بغیر ہی کہ اس کی کوئی انویسٹیگیشن بھی کی جاتی. تو جو مختلف حکام ہیں میرے پولیس کے جو ٹاپ آفیشلز ہیں ان کے ساتھ بھی بات ہوئی، اور اس کے ساتھ ساتھ ضلعی انتظامیہ ان سے بھی بات ہوئی. انہوں نے یہ بتایا کہ یہ جو اعجاز شاہ ہے اس میں نو ڈاؤٹ کہ یہ خواتین کے ساتھ قابل اعتراض تصاویر بھی ہیں، لیکن یہ ٹوٹل جو ان کو پولیس کو ملی ہے ان کے موبائل سے وہ تقریباً 100 کے قریب ہیں، جو کہ نو ڈاؤٹ یہ غلط بات ہے. ایک ہو، 100 ہو یا 5500 ہو، کچھ نہ کچھ تو ہوا ہے بہرحال. لیکن یہ جو 5500 بڑھا کے کیا گیا ہے اس سے پوری جنوبی پنجاب کی خواتین کی تذلیل ہوئی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کا جو تعلیمی ایک کریئر ہے اس کے اوپر سوالیہ نشان اٹھ گیا ہے. کیا ان کی فیملیز ان کو واپس بھیجے گی یونیورسٹی یا نہیں بھیجے گی؟ یہ بھی ابھی دیکھنے والی بات ہے، کیونکہ یہ تو جب تحقیقات مکمل ہو کے رپورٹ آئے گی اس کے بعد یہ اسکینڈل کے حوالے سے جو آئے گا سامنے، تو اس کے بعد ہی شاید یہ جو خواتین ہیں ان کے تعلیم کے حوالے سے کوئی نہ کوئی ان کی فیملیز جو ہے وہ فیصلہ لیں گی. تو میں نے اس حوالے سے مختلف حکام سے بھی بات کی، طارق بشیر چیمہ سے بھی ان کا موقف لینے کی کوشش کی، انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا. میں نے جو آر پی او اور ڈی پی او تھا ان سے بھی رابطہ کرنے کی کوشش کی، انہوں نے بھی کوئی جواب نہیں دیا. طارق بشیر چیمہ نے تو میرے میسیجز پڑھے بھی لیکن اس کے باوجود بھی انہوں نے کوئی رسپانس نہیں دیا. میں نے پھر کمشنر بہاولپور سے بات کی، انہوں نے کہا کہ یہ سینسٹیو میٹر ہے، وہ اس کے اوپر بات نہیں کر سکتے. جو پنجاب کے چیف منسٹر نے ایک کمیٹی بنائی تھی، ان کے سربراہ تھے ایک سیکٹری بابر امان بابر، ان سے بات کی. انہوں نے کہا کہ سینسٹیو میٹر ہے وہ اس کے اوپر بات نہیں کر سکتے، تاہم انہوں نے یہ بتایا کہ انہوں نے جو اپنی رپورٹ تھی وہ فائنل کر کے چیف منسٹر کو سبمٹ کر دی ہے. اور پھر اس کے بعد میں نے جو وائس چانسلر تھے ڈاکٹر اطہر محبوب ان سے بھی بات کی، اور ان سے 3 4 جو اسپیسیفک کویشچن پوچھے. ایک تو یہ الزام بھی لگایا گیا ہے یونیورسٹی کی انتظامیہ کے اوپر کہ جو یونیورسٹی میں 2 ایسی چیزیں ہیں جو کہ واقعی کنٹروورشل ہیں. ایک ہے سیکریسی آفیسر اور دوسرا ہے سیکیورٹی انٹیلیجنس. یہ الزام لگایا جاتا ہے کہ یہ جو سیکیورٹی انٹیلیجنس اور جو سیکریسی آفیسرز ہیں، یہ کوئی اگر یونیورسٹی میں ایک لڑکا اور لڑکی آپس میں بیٹھے ہیں، ہاتھ تھام کے بیٹھے ہیں، تو یہ ان کی تصاویر بنا لیتے ہیں، یہ ہاتھ جا کے سیکیورٹی آفیسر کو دیتے ہیں، اور پھر یہ الزام لگایا گیا کہ چیف سیکیورٹی آفیسر ہے انہی تصاویر کو بنیاد بنا کے بلیک میل کرتے ہیں. میں نے یہ یونیورسٹی کے جو وائس چانسلر تھے اب ریٹائر ہو گئے، ان کا ٹینیور کمپلیٹ ہو گیا، ڈاکٹر اطہر محبوب، ان سے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ ایسی کوئی بات نہیں، کیونکہ یہ فول پروف قسم کا جو سیکیورٹی میکانزم ہوتا ہے اور یہ ایسا ہو نہیں سکتا. ہاں کوئی انسان ہے کہ اگر کوئی ایک آدھ کسی سے کوئی غلطی ہوگی ہو، لیکن یہ اگر اس طرح ایک پراپر آرگنائز قسم کا اسکینڈل یا وہ کہتے ہیں کہ وہ انہوں نے انشور کیا ہوا تھا کہ کبھی ایسا نہیں ہوگا. پھر میں نے ان سے یہ پوچھا کہ یہ اتنا بڑا اسکینڈل آیا ہے تو کیا جو یونیورسٹی کی طالبات ہیں ساری ہی کوئی ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ وہ کسی کے خلاف کمپلینٹ بھی نہ کرتی ہو؟
ہراسمنٹ کے حوالے سے، تو انہوں نے پھر پورا ڈیٹا منگوا کے بھیجا، شیئر کیا، جس میں پچھلے 5 سالوں میں ٹوٹل 11 جو سیکشل ہراسمنٹ کے کیسز سامنے آئے، اور اس 11 کے 11 وہ بتاتے ہیں کہ یہ تمام ریزالو کر دیے گئے ہیں۔ ان 11 میں سے 9 اسٹوڈنٹس نے فائل کیے جو کمپلینٹس تھی، اور 2 فیکلٹی نے سیکشل ہراسمنٹ کی کمپلینٹس فائل کی تھی، اور تمام کے فیصلے آ چکے ہیں۔ پھر میں نے ان سے یہ بھی پوچھا کہ آپ کے پاس اتنے زیادہ ارینجمنٹ نہیں تو آپ نے اتنے داخلے کیوں دے دیے جو فیمیل اسٹوڈنٹس ہیں، 27,000 اسٹوڈنٹس ہیں ان کو، تو اس پہ انہوں نے یہ بتایا کہ ان کے پاس ٹوٹل جو 26,970 فیمیل اسٹوڈنٹس ہیں، جس میں سے تقریباً 5,000 کے قریب آن کیمپس یونیورسٹی کے ہاسٹلس میں رہتے ہیں، جبکہ باقی پرائیویٹ ہاسٹلس میں رہتے ہیں۔ لیکن میجورٹی وہ یہ بتاتے ہیں کہ ڈے اسکالرس ہیں، انہوں نے جو بسز کے روٹس ہیں، وہ جب وائس چانسلر بنے تو انہوں نے روٹس بڑھا دیے، اور زیادہ تر جو فیمیل اسٹوڈنٹس تھی وہ آتے تھے، کلاسز لیتے تھے، اور اپنے اپنے گھروں کو چلے جاتے تھے، کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ میکسیمم 100 کلومیٹر تک انہوں نے روٹ بڑھا دیے تھے، اور زیادہ تر جو فیمیل اسٹوڈنٹس تھے وہ اپنے گھروں کو واپس چلے جاتے تھے۔ تو یہ اس حوالے سے یہ اب آگے کیا ان کی تحقیقات کی فائنڈنگز آتی ہیں، جو ہر جو قانون نافذ کرنے والے ادارے نے اپنی طور پہ تحقیقات کی ہیں، پنجاب حکومت کی طرف سے جو کمیٹی کی کیا تحقیقات کی جو فائنڈنگز ہیں وہ آتی ہیں، جیسے ہی کوئی انفارمیشن آئے گی اس کے حوالے سے بھی آپ کو اپڈیٹ کرتا رہوں گا۔ لیکن جو میں نے اپنے طور پہ جو انویسٹیگیشن کر کے وہ کی، مجھے یہی لگا کہ یہ اتنا زیادہ اس کو ایگزیجریٹ کر کے میڈیا اور جو پولیس ہے اس میں یہ دونوں برابر کے وہ ہیں، بلکہ میں پولیس کو زیادہ اس میں ذمہ دار سمجھتا ہوں کہ انہوں نے ٹوٹلی غیر ذمہ داری کا مظاہرہ کیا ہے، اور اس میں ایگزیجریٹ کر کے پہلے چیزوں کو بتایا، اور پھر جب یہ چالان پیش کرنے کی نوبت آئی تو وہ اپنے جو اس سے وہ پیچھے ہٹ گئے، اور میڈیا نے بھی بغیر کسی ویریفائی کیے جو انفارمیشن تھی وہ اس کو اتنا سکینڈلائز کر دیا، یونیورسٹی کو بھی، اور اس کے ساتھ ساتھ جو طالبات ہیں ان کو، جو کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا۔ امید ہے آپ کو آج کا پروگرام بھی پسند آئے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔